वेलकम बैक नाजरीन। मियाँ साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कश्मीर का मसला वो हल करवाने की कोशिश करेंगे, यानी कि मेडिएशन की ऑफ़र की है। ये पाकिस्तान के अगर 68 इयर्स की ओल्ड स्टांस की अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। मसला ये नहीं है कि वो ये हल करवा मतलब वो ये हल करवा देंगे। मसला ये है कि क्या वो एग्जैक्टली हल करवाना चाहते भी हैं या नहीं चाहते हैं। आपने तारीख़ में पढ़ा होगा 1957 में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब। वो अमेरिका गए थे और अमेरिकन प्रेसिडेंट थे उस वक्त आइजन हॉवर से उनकी मीटिंग हुई थी। उनको कन्विंस किया था पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं कि वो मसला कश्मीर हल करवा दें, या फिर एटलीस्ट यूएन में जो कश्मीर की एटलीस्ट रेजोल्यूशंस हैं उन्हीं पे इम्प्लीमेंट करवा दें। तो उस वक्त आइजन हॉवर ने प्राइम मिनिस्टर साहब से उनकी प्राइज़ मांगी थी, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि देयर इज़ नो फ्री लंच इन अमेरिका। तो वहाँ पर कोई चीज़ फ्री तो है नहीं है। उन्होंने मियाँ साहब उन्होंने पेशावर के करीब एक एयर बेस थी, उसमें कुछ उन्होंने उसके इस्तेमाल की इजाज़त इनसे मांगी थी। वो आपको पता है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके नहीं जाऊँगी। तो सोहरवर्दी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस वक्त ये कह के उनको थोड़ा सा अलाउ किया था वो एयरबेस को यूज़ करने का कि चलें एटलीस्ट अगर हम ये उनको फेवर देते तो इसके बदले में वो पाकिस्तान का मसला कश्मीर, एक बहुत बड़ा मसला, उसको हल करवा देंगे। क्योंकि अमेरिका की जानिब से ये कहा गया था कि वो सोवियत यूनियन की जासूसी करने के लिए वो एयरबेस को यूज़ करेगा। अब अमेरिका ने, क्योंकि हर मुल्क के जो हैं वो अपने मुफादात होते हैं, उसने अपना मुफाद निकाल लिया। जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ा, उसने एयरबेस जो सोवियत यूनियन की जासूसी तो कर ली, लेकिन मसला कश्मीर पे जिस तरह से उसने पाकिस्तान से प्रॉमिस किया था उस तरह से ना तो उसने स्टैंड किया और ना ही उस तरह से उसने कोशिशें की। उसके बाद 62 में भी जब इंडिया और चाइना की, जब मैंने अभी पहले भी ये रेफरेंस दिया है, उस वक्त भी जो है वो उसने इंटरवीन किया था जब ये लड़ाई हुई थी। सदर अयूब खान को अमेरिका ने मना कर दिया था कि आपने नहीं जाना, मैं ये मसला हल करवाऊंगा। अब तीसरी दफ़ा अमेरिका दोबारा मसला कश्मीर की बात कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा मसला कश्मीर हल करवाने के लिए इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। नज़र जो आता है हकीकत उसके बरक्स होती है। हिस्ट्री मैंने आपको सारी बड़ी लंबी चौड़ी बता दी है। आपको क्या लगता है, ट्रंप साहब वाकई सीरियसली ये मसला हल करवा देंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल मसला कश्मीर जो है ना वो हल हो जाएगा, और ये इतने आसानी से नहीं हल होने वाला, क्योंकि इसमें बहुत सारी कुव्वतें शामिल हैं जो इस मसले को स्टेटस को रखना चाह रही हैं, और ये दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो तनाज़ात का बाइस है। लिहाजा वो कुव्वतें जो हैं वो दोनों मुल्कों में टेंशन रखना चाहती हैं, और जनूबी एशिया को डिस्टर्ब रखने के लिए पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी जो है ना वो बरकरार रखना चाहती है। वरना देखें कि ये इतना आसान सा काम है ये मसला कश्मीर। ठीक है, वहाँ के लोगों को इजाजत दे दें, उनको हक राय दही का हक दे दें, और यूएनएन ने तस्लीम किया हुआ है और इस पे फैसला हो चुका है, करारदादें पास हो चुकी हैं, और इंडिया इस पे मान चुका है कि ठीक है उनको हक राय दही का हक दिया जाएगा और वो फैसला करें जो उन्होंने करना। तो हम तो तीसरे ऑप्शन के लिए भी तैयार हैं कि ठीक है, जो भी कोई मसला है ना आप उन पे छोड़ दें, जिन जो कश्मीरी हैं कश्मीरियों की राय पे छोड़ दें, बिल्कुल, लेकिन भारत किसी तरह पे आने के लिए तैयार नहीं। और ये मैं आपको बता दूं, भारत ये कश्मीर का मसला जो है ना ये बजौरे ताकत ही हल होना है। जिस दिन हमने कब्जा कर लिया उस दिन ये मसला हल हो जाएगा, और उस दिन जो है यूएनओ की करारदादें भी जिंदा हो जाएंगी, और आदमी अमन भी जो है वो खतरे से बाहर निकल आएगा, और लोग जो है वो धड़ाधड़ इसमें कूद पड़ेंगे। जिस तरह अभी हमने थोड़ा सा इंडिया को जो है ना झंझोड़ा है ना, तो नानी याद आ गई और सबको याद आ गया कि वो ये तो आदमी जंग की तरफ निकल जाएंगे मामला, तो ये तो दुनिया को खतरा लाक हो गया, और फौरी तौर पर जंग भी बंद करवा दी, और साथ ही जो है वो लॉलीपॉप भी दे दिया कि ठीक है कश्मीर का मसला जो है वो हम हल करवाएंगे। लेकिन मुझे जो है ना वो कोई तोको नहीं है कि कश्मीर का मसला जो है वो अमेरिका की सालसी से हल हो जाएगा। ये वक्त गुजारने वाली बात है, ये हालात को नॉर्मलाइज करने वाली बात है। और ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो जंग है ना ये एक अधूरी जंग थी। मैं इसे एक अधूरी जंग समझता हूँ, क्योंकि ये फैसला कुन जंग नहीं थी। इसमें और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जितनी जंगें हुई हैं वो सब अधूरी जंगें थी। वो अमन का दौर सिर्फ इतना है कि एक जंग से दूसरी जंग तक के वक्फा जो है ना वो अमन का दौर है। उसमें भी जो है प्लानिंग यही होती रहती है
کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دشمن کے خلاف کارروائیاں کرنی ہیں، اور دونوں ملک جو ہیں وہ ڈیفنس پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں بجائے کہ اپنے عوام سے خرچ کرنے کے لیے. اور اس معاملے کو میں نے کہا نا جان بوجھ کر جو ہے وہ زندہ رکھا گیا ہے تاکہ یہ دونوں ملک جو ہیں وہ کسی لڑائی جھگڑے میں پڑے رہیں اور ترقی کی طرف نہ گامزن ہو. حالانکہ اتنی بیوقوفی کی ہے انڈیا نے. یہی اگر پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوتے تو آج اس کے لیے بھی پوری دنیا کھلی تھی اور ہمارے لیے بھی ہم بھی خوشی دن گزار رہے ہوتے. چائنا بھی ہمارے ساتھ ہوتا، افغانستان بھی، ایران بھی، آگے جو ہے وہ روس کی ریاستیں جو وسطی ایشیا کی ریاستیں ہیں وہ بھی پوری مارکیٹ انڈیا، پاکستان اور چائنا کے ہاتھ میں ہوتی. لیکن آج انڈیا جو ہے بالکل تنہا ہو کے رہ گیا. اور آنے والا وقت یہ میں آپ کو بتا دوں میری پریڈکشن ہے، نہ صرف مودی کا مستقبل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اب آپ دیکھیے گا وہ اقتدار میں زیادہ دن نہیں رہے گا، اور دوسرا انڈیا کا بھی زوال شروع ہو چکا ہے. مودی نے جو انتہا پسند دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جو قوم انتہا پسندی کی طرف جائے گی وہ برباد ہو جائے گی. اور جو بیج بو گیا ہے مودی اپنے معاشرے میں وہ میرا نہیں خیال کہ اب نارمل ہو سکیں گے لوگ. وہ اس میں تباہ و برباد ہونا ہی ہونا ہے اور بھارت کے ٹکڑے ہونے ہی ہونے ہیں. یہ ایک دیوار پہ تو بہت ساری تحریکیں بھی ہیں نا، تو وہ تو ٹکڑے کر دیں گی اگر یہ خود عقل کے ناخن نہیں لیں گے، ہوش کے ناخن نہیں لیں گے. میاں صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. کرنے صاحب مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ کوئی پرماننٹ سولوشن تو ہے نہیں. ڈی جی ایم اوز کے درمیان رابطہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے اتفاق کیا ہے کہ ہم لوگ جنگ بندی کو مزید کنٹینیو کریں گے. اب یہ مذاکرات کی اگر 1948 سے ابھی تک کی ہسٹری دیکھیں تو ہمیشہ ڈیلینگ ٹیکٹس بھارت کی جانب سے استعمال کیے گئے ہیں. جب اس کو لگتا ہے کہ اس کے سامنے جو ہار ہے یا اس کی شکست ہے وہ ناچ رہی ہے تو وہ اسی طرح کے پہلے مذاکرات کے لیے مان جاتا ہے، پھر ڈیلینگ ٹیکٹس یوز کرتا ہے. آپ کی دفعہ بھی وہ ایسے ہی کرے گا؟ جی بالکل ایسے ہی کرے گا، کیونکہ ابھی تک جو ہمیں مودی کے ہاتھ اور پاؤں باندھنے چاہیے تھے ٹائٹلی، تو میرا خیال ہے کہ وہ فیز ابھی تک مکمل نہیں ہوا. یہ پہلا فیز نامکمل سیز فائر ٹھیک ہو گیا، اس کو ایک چانس دیا گیا کہ وہ ہندوستان کو بچا لے، اور ٹرمپ صاحب نے پیس کا میسج اور امن کا میسج دونوں ملکوں کو دیا. فیس سیونگ دے دی نا، فیس سیونگ دے دی. پہلے تو کہہ رہے تھے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم نے انڈیا کو ایک چانس دے دیا، پہلے بھی بہت دیے ہیں، ایک دفعہ پھر معاف کر کے دیکھ لیا. ہاں جی احسان کر دی. مگر اگر مودی کسی بھی غلط فہمی میں اس کا دماغ خراب ہوتا ہے تو میں آگے انڈیا کو بہت بری صورتحال میں دیکھتا ہوں. نہ صرف انڈیا کو بلکہ ہندوؤں کو. وہ بات پہلے بھی کہ اسلام تو ختم نہیں ہو جانا، مسلمان ختم نہیں ہو جائے، ہم تو بلین میں ہیں، 58 ہیں، جگہ جگہ ہیں ساری دنیا میں، اور ہم ابھی یونائٹ ہو رہے ہیں. ساری دنیا کو جو کوئی تھوڑا سا پاکستان کمزور لگ رہا تھا آج پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان دنیا کو لیڈ کرنے کے قابل ہے، اور سارے ملک ریلیف محسوس کر رہے ہیں. ایک کے بعد ایک مسلمان ملک ڈر سے، خوف سے، رجیم چینج سے، خانہ جنگی سے. مسلمانوں نے کافروں پہ فتح حاصل کی ہے نا. جی کیا. ابھی میرا خیال ہے کہ وہ موقع آ گیا ہے کہ وہ باقی تو شاید ساری قومیں اکٹھی ہو جائیں، سکھ بھی، عیسائی بھی. اور ٹرمپ بھی میں ایک چیز کہوں گا، یہ بڑا ڈیفرنٹ قسم کا لیڈر ہے. بالکل ایسے یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ. یہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ والا ہے، کمپیٹنٹ ہے، کریجس ہے، کاروباری ہے، اور پرومپٹ فیصلے کرتا ہے. پیس کروا سکیں گے؟ پیس کروا ٹرمپ کروا کروا سکتا ہے. میں یہ آپ کو بتاؤں، ٹرمپ کے اندر وہ کوالٹی ہے کہ یہ اسرٹیو ہو کے بے شک یہ ٹریڈ سے اس کو کنٹرول کرے، وہ اس کو ملٹری ایکشن سے کرے یا اس کو کیسے بھی کرے، یہ کرنے کے قابل ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کا لایا ہوا بندہ نہیں ہے کہ جو اس نے اسکرپٹ پہ چلنا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو مات دے کے ایک چیز میں ساتھ کیا، اور یہ بھی ڈسکور ہو گیا ہے کہ مودی کے پیچھے بھی جھنڈا امریکن ہی ہے، پینٹاگن کا ہی ہے. یہ بھی مودی اسرائیل بھی کھڑا، ہاتھ ڈال کے وہ بھی کھڑا ہے. دونوں کی ٹیکنالوجی فیل کی ہے پاکستانیوں نے، مسلمانوں نے، وہ دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ گئے. مگر مودی کوئی لیڈر انڈیا کا یا ہندوؤں کا نہیں ہے، وہ مان ہی نہیں رہے اس کو. یہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا ہی بندہ ہے.
ان کا ہی لایا یہ ہوا. آپ ایک بڑی ڈفرینٹ سی بات کر رہے ہیں. اب میں ذرا پاکستان کی پالیٹکس پہ تھوڑی سی, کیونکہ وقت کی بہت قلت ہے, میں چاہتی ہوں شارٹلی ذرا لاسٹ کمنٹ تمام میرے پینلسٹ کر دیں. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب نے شہباز شریف کے مذاکرات کی پیشکش قبول کی, ذرائع کے مطابق یہ خبریں سامنے آ رہی تھیں. دوسری جانب بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اندر کی بات بتا نہیں سکتا کہ کیا ایگزیکٹلی سچویشن ہے, لیکن خان صاحب کے بیٹوں نے بھی ایک انٹرویو دے دیا, انہوں نے بھی کافی شکوک و شبہات کا اظہار کیا. کیا ایگزیکٹلی سچویشن کیا ہے؟ جی میں عرض کروں ایگزیکٹلی صورتحال جو ہے بہتری کی طرف جاتی ہے. جو شہباز صاحب نے آفر کی, بہت بڑی آفر کی انہوں نے, ڈائریکٹ خان صاحب کو کی, پی ٹی آئی کو کی کہ میرے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے. بہت بڑی آفر ہے. اور کرنے صاحب آپ کا اس کا پوائنٹ آ گیا, کیونکہ وقت کی قلت ہے اور بڑا اہم سوال میں مس کرنا نہیں چاہتی, میں آپ سے پوچھوں پھر انصاری صاحب سے پوچھوں گی. یہ جو جیت ہوئی ہے پاکستان کی فتح, اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ شارٹلی ذرا بتا دیں مجھے. اس کا کریڈٹ ٹوٹلی چیف آرمی سٹاف کو اور چیف ایئر سٹاف کو, اور آف کورس لیڈرشپ جو ہے شہباز صاحب کتے بیچ میں واقعی ایک اسٹیٹسمین والی رول ادا کر گئے. انہوں نے ادا کیا رول, جیسے پوری قوم نے وہ اس ٹائم کردار ادا کیا. یہ عظمہ بخاری نے سارا کا سارا کریڈٹ بڑے میاں صاحب کو دے دیا. ان کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا ہے یہ سارا کا سارا جو آپریشن. پاسبلٹیز میں ہے میرا خیال ہے کہ چلو ہم وقت ایسا ہے کہ بڑے میاں صاحب بھی اسٹیٹس مین, اس میں کوئی شک نہیں, بڑی ویژن ہے, مگر اس نے میرا خیال ہے کہ شاید کچھ فل ان دی بلینک اس نے کیا ہے, مگر اس میں شک نہیں, لیڈرشپ میں شک نہیں ہے. انصاری صاحب سے جانتے ہیں, انصاری صاحب اس ٹائم ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے, اور میں کسی قسم کی کوئی تنقید نہیں کر رہی, لیکن آپ کو لگتا ہے یہ ڈیزائن واقعی بڑے میاں صاحب نے کیا, مریم صاحبہ نے لیڈ کیا ہے اس کو؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ متحرک وزیر اعلیٰ کا رول ادا کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا ڈیزائن جو پاکستانی عوام نے کیا ہے. اچھا, پاکستانی عوام کا جو جوش و ولولہ تھا, بیسکلی ایک منٹ کی بات ہے کہ ہم غزہ کی طرف سارے تھے اور ہم لوگ بہت شدت سے غزہ کی طرف جا رہے تھے, تو امریکہ نے جو ہے اپنے پپٹ کو ہلایا تھا اس سے مودی کو کہ بھائی تھوڑا سا ان لوگوں کا ذہن اس طرف کرو, یہ اٹھ گئے تو یہ کہیں نہ ہو یہ کالسیا جھنڈے جو اٹھتے ہیں وہ ادھر اس کو بیزی کرو. تو یہ صرف غزہ میں, کیونکہ پاکستانی قوم پورا طرح سے ان کا ذہن تھا کہ اسرائیل ہو رہا تھا, تو امریکہ نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اپنے لے پالک بیٹے کو کھڑا کیا, مودی کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستانی قوم کی جیت ہے. اب میں اپنی کیونکہ سیاسی جماعت کا چیئرمین عوامی متحدہ موومنٹ پاکستان کا, تو یہ جو لے پالک بیٹا ہے نا, کہ لے پالک اصل اولاد نہیں, اصل اولاد تو کچھ بھی, وہ اصل میں کراس بریڈز بھی ہوتی ہیں, کوئی گائیں, اور وہ امریکہ نے مل کے اس کو پیدا کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بزدل بنیا ہے, بزدل قوم ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ کسی صورت بھی آج پوری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. لاسٹ پوائنٹ میاں صاحب سے بھی جانوں, کیونکہ معذرت چاہتی ہوں انصاری صاحب, وقت کی بہت زیادہ قلت ہے. میاں صاحب اب آپ ذرا بتا دیجیے, آپ کے خیال میں یہ اس کا سارا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ مریم صاحبہ نے متحرک وزیر اعلیٰ کا رول جو ہے وہ ادا کیا, عظمہ بخاری بڑے میاں صاحب کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا آپریشن, یا ایکچوئل میں جو ہمارے ہیروز ہیں ان کو کریڈٹ جاتا ہے؟ ہمیں نہ فائزہ اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ اس کا کریڈٹ فلاں کو جاتا ہے, پوری قوم کو اسے کریڈٹ جاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے قوم کو یونائٹ ہونے کا, اور جتنی قوموں پر یہ وقت بہت مشکل سے صدیوں بعد آتے ہیں, پاکستان کو سنبھلنے کا ایک پھر موقع ہے. اس وقت قوم کٹھی ہے, ہمیں انٹرنل معاملات پر بھی توجہ دینی چاہیے, ہمیں سیاسی استحکام کے لیے بھی فوری طور پر اقدامات کرنے چاہیے, اور ہمیں پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے, پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے, معیشت کی بہتری کے لیے, مہنگائی کے خاتمے کے لیے, لوگوں کی سہولت کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک میاں صاحب, آپ نے بالکل ٹھیک کہا, آپ کا پوائنٹ آ گیا. معذرت کے ساتھ وقت کی قلت, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ کرنے ریٹائر صاحب قریشی صاحب آپ کا مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے, زبیر احمد انصاری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اسٹوڈیو میں جوائن کرنے کے لیے, میاں حبیب صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, یہاں پہ پوری قوم اس وقت یونٹی کا مظاہرہ کر رہی ہے, اور مظاہرہ نہیں کر رہی, پوری قوم اس ٹائم یونائٹڈ ہے, اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے. وہاں پہ ہمارے پولیٹیشنز کو بھی نا تھوڑی سی اسٹیٹمنٹ سوچ سمجھ کے دینی چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ وہ رول ماڈل ہوتے ہیں, وہ عوام کی منشا کے مطابق ہوں یا نہ ہوں, ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے, بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس اسٹیٹمنٹ کا. جو ہمارے پولیٹیشین اسپیشلی اتنی جو سچویشن بڑی نازک ہے اس میں جو بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں, تو کوشش کریں کہ کسی بھی طرح سے پولیٹیکل اسٹیبلٹی لے کے آئیں, تاکہ دشمن کو جو ایک کلیئر میسج ہے کہ ہم ایک تھے, ایک ہیں, ایک رہیں گے, اندرونی اختلافات لاکھ سے, تمہارے مقابلے میں ہم ایک ہیں,
وہ میسیج جو ہے وہ کبھی بھی متزلزل نہیں ہونا چاہیے. آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ ہر آنے والا دن پاکستان اور پاکستانیوں کے حق میں بہتر ہو. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.